हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवेल्स घर में आप सबका वेलकम है। रात वो देर से लौटे थे। शाहज़ेब की ज़िंदगी का ये दिन यादगार दिन था। इसने आज ज़िंदगी में पहली बार ज़िंदगी को इस अंदाज में गुजारा था। सारे खौफ सारे डर दिल से निकाल कर वो बस इन लम्हों को जीना चाहता था। रात लेट आने की वजह से इसे कलसूम बेगम ने यही रोक दिया था। कितने दिनों बाद वो अपने कमरे में आया था। हर चीज़ वैसे ही पड़ी थी जैसे वो छोड़कर गया था। इसने आगे बढ़कर अपनी एक एक चीज़ को छुआ। ये सब किताबें इसकी ज़िंदगी की साथी रही थी। कमरा इसके दर्द में इसका बेहतरीन पनाह का साबित हुआ था। आज सुबह उठकर नीचे आया, वहाँ कलसूम बेगम उगली बैठी अखबार पढ़ रही थी। उठ गए बेटा, रात ठीक से सोए थे ना? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। शाहज़र को इन पर टूटकर प्यार आया। इस औरत ने शाहज़र को छुपकर ही सही दिल से चाहा था, ख्याल रखा था, इसकी हर बदतमीजी को सहा था। जी चाची, एकदम मस्त नींद आई थी। आखिर को कल पूरा दिन आपकी इस चुड़ैल बेटी को बर्दाश्त किया था ना, थक तो जाना ही था, इसने शरारत से कहा। कलसूम बेगम हंस दी। वैसे कहा है आपकी बेटी साहिबा बहुत खामोश है। खामोशी है। इसने इधर उधर देखा, नजरें दौड़ाई। आज इस पर वॉक करने का दौरा आया था, इसलिए निकली हुई है सुबह से। फिर तो मेरा भी जाना बनता है। काफी दिनों से बहुत सुस्त हूँ, थोड़ा ताज़ा हवा लेकर आता हूँ, शाहज़र ने मासूमियत से कहा। हाँ हाँ, जाओ जाओ, शौक से, कलसूम बेगम ने इसकी शरारत पर हंसकर कहा। वो भी बाहर आया। ये दिल भी कितना जालिम होता है। कल पूरा दिन इसके साथ गुजार कर भी इस की एक झलक देखने को बेकरार हो रहा है। वो करीबी पार्क में आया। यहाँ पर लोग थे, कोई भाग रहा था, कोई एक्सरसाइज में मगन था। दूर से परी भाग कर इसकी तरफ आ रही थी। इसने हैरानी से इसे भागते हुए देखा। इसने पास आकर शाहज़र की का बाजू जोर से पकड़ लिया। इसने इसके पास हुई। शाहज़र, कुत्ता, परी ने भूली सांस से कहा। शाहज़र करंट खाकर इसकी तरफ मुड़ा। व्हाट? क्या कहा तुमने? इसने बेयकीनी से पूछा। शाहज़र, कुत्ता, परी ने फिर से अपने अल्फाज दोहराए और शाहज़र की ओर करीब आ गई। व्हाट नॉनसेंस, क्या ओलफोल बोल रही हो? मुझे कुत्ता कहा? वो धाड़ा। नहीं, आपको नहीं, वो वहाँ कुत्ता था। आप क्या समझे मैं आपको? परी ने इसे अब कुत्ता इसका बेचा नहीं कर रहा तो वो शाहज़र का बाजू छोड़कर पीछे हटी। हा हा हा। आप बिना वो हंसी से लोटपोट हो रही थी। शाहज़र इसे मुस्कुराते हुए पहली बार गौर से देख रहा था। इस पर ये हंस रही थी, मगर शाहज़र को बुरा नहीं लग रहा था। वो हंसी कोई रियासत की शहजादी लग रही थी। इसने लाइट ब्लू कमीज के साथ वाइट ट्राउज़र पहना हुआ था, बालों को चोड़ी में कैद किया हुआ था। इसके बावजूद सिल के बाल जूड़े से निकल कर इसके चेहरे पर बिखरे पड़े थे। शाहज़र इसे बहुत प्यार से देखे जा रहा था। परी को एहसास हुआ तो इसकी हंसी को ब्रेक लगी। शाहज़र भी होश की दुनिया में वापस लौटा। परी, वो पीछे देखो, कुत्ता इसी तरफ आ रहा है। परी, जो अभी भी रिलैक्स होकर खड़ी थी, एकदम से शाहज़र का बाजू पकड़कर चिल्लाई, बचाओ बचाओ। हाँ हाँ हाँ, बस इतना ही था। बहुत आई मेरा मजाक उड़ाने वाली। अब शाहज़र की बारी थी। वो जोर जोर से हंस रहा था। गुस्से में इसके बाजुओं पर मुक्का मारा। भाड़ में जाए आपकी ये हंसी, वो तैश में आकर बोली। शाहज़र ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया। परी इसको छोड़कर जाने लगी। परी ने चौंक कर पीछे देखा। न जाने शाहज़र के लहजे में ऐसा क्या था जिसने परी को चौंकने पर मजबूर कर दिया। इसने सवालिया नजरों से शाहज़र को देखा, जो बहुत मोहब्बत से इसे देख रहा था। धीरे धीरे चलते हुए इसके करीब आया। मैं आज लाहौर जा रहा हूँ, तो बस तुम्हें देखना चाहता था। न जाने फिर जब लौट कर आऊं, शाहज़र ने टूटे हुए लहजे में कहा। परी के दिल जोर से धड़का, मगर अना की दीवार पर से फिर से इनके दरमियान आ गई। अच्छा, कब जा रहे हैं? जल्दी से बताएं, इसने खुशी से पूछा। शाहज़र को दुख हुआ। परी इसके जाने से इतना खुश हो रही थी। क्यों, तुम मुझे सी ऑफ करने आओगी? नहीं, मैं अभी जाकर 10 शुक्राने के नफल अदा करूंगी। आपसे कुछ दिनों के लिए मेरी जान छूट रही है, इसने सरसरी अंदाज में कहा। शाहज़र के दिल को कुछ हुआ और वो खुद पर जब्त किए खड़ा रहा। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर परी जानती थी इसकी आंखों में गहरा दर्द है, बिल्कुल वैसा दर्द
جیسا پری کی آنکھوں میں ہوا کرتا تھا۔ پری کو خوش ہونا چاہیے تھا اس شخص کو اپنے سامنے ہارتے دیکھ کر، جس نے بہت اکڑ سے کہا تھا کہ میں تمہیں اتنا تڑپاؤں گا کہ تم مجھ سے محبت کی بھیک مانگو گی، مگر تمہیں میری محبت نصیب نہیں ہوگی۔ آج وہی شخص اس کے سامنے اپنا سب کچھ ہار گیا تھا، مگر پھر بھی پری خوش نہیں تھی۔ شہزاد کو تکلیف میں دیکھ کر وہ کیسے خوش رہ سکتی تھی؟ وہ اتنی آسانی سے اس کے سامنے ہارنا نہیں چاہتی تھی، ابھی تو بہت سے حساب برابر کرنے تھے۔ پھر تو میں دعا کروں گا پری کہ میں کبھی بھی لوٹ کر نہ آ سکوں۔ میری نہ ہونے سے تمہیں خوشی ملتی ہے؟ شہزاد نے ٹوٹے دل کے ساتھ کہا۔ پری نے نظر اٹھا کر دیکھا، کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ وہ نظریں چرا گئی۔ وہ ان آنکھوں میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، اگر کبھی لوٹ کر آیا تو میری خواہش ہے تم مجھے ہمارے گھر میں میرا انتظار کرتی ملو۔ یہ دل بھی نہ کبھی کبھی بچہ بن جاتا ہے، جانتا ہے یہ ممکن نہیں، پھر بھی ضد کرنے لگتا ہے، اس نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ پری کا دل کیا وہ اسے روک لے، نہ جانے دے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا اب کہ وہ گیا تو اسے تلاش کرتی رہ جاؤ گی، مگر زبان سے وہ الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ کنگی کھڑی تھی، چاہ کر بھی کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اگر میں لوٹ کر نہ آیا، تمہیں اجازت ہے تم جیسے چاہو زندگی گزارنا، مگر میرے لوٹ آنے پر مجھے اپنا لینا پری۔ وہ کہہ کر آگے بڑھا۔ ندی پری کو کندھے سے تھاما، قریب ہو کر اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکرایا، پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اسے دھیرے سے خود سے الگ کیا۔ لمبے لمبے ٹک بھرتا وہ پری کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پری اسے جاتا دیکھ رہی تھی، مگر اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک آواز دے کر اسے روک لے۔ وہ وہیں گھاس پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ ہار گئی تھی۔ شہزاد میں ہار گئی آپ کی محبت میں۔ مجھے تو آپ سے تب محبت تھی جب آپ کو مجھ سے بے حد نفرت تھی، تو مجھے اب آپ سے کیسے محبت نہیں ہوگی جب آپ کو مجھ سے اتنی ہی محبت ہے؟ میں ہار گئی شہزاد، خاموشی میں چھپی رضامندی کو آپ کیوں نہیں جان پائے؟ مت جائیے مجھے چھوڑ کر، آپ کی پری آپ کے بنا مر جائے گی۔ وہ رو رہی تھی، اس کا دل کر رہا تھا وہ چیخ چیخ کر ساری دنیا کو بتائے وہ شہزاد سے ہار گئی تھی۔ وہ اب وہ لڑنا نہیں چاہتی تھی اس سے۔ اس کے آس پاس لوگ اسے ہمدردی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ 2 دن سے بلائی بلائی پھر رہی تھی، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، پورا پورا دن کمرے میں بند رہتی تھی، پھر ماما کے پاس آ کر بیٹھ جاتی، ہر 5 منٹ بعد موبائل چیک کرتی کہ شاید شہزاد کا کوئی میسج آیا ہو۔ شہزاد وہاں جا کر پری کو بھول بیٹھا تھا۔ پری کا کئی بار دل کیا وہ اسے خود فون کر کے واپس آنے کو کہے، مگر یہ انا وہ دل کے بجائے دماغ کا سن رہی تھی۔ ابھی بھی لان میں بیٹھی آنکھیں بند کیے پاؤں دوسری کرسی پر رکھی گہری سوچ میں تھی۔ اس کا موبائل بجا، اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولی۔ نمبر کسی باہر ملک کا تھا۔ اس نے اکتائے ہوئے فون اٹھایا۔ ہیلو، السلام علیکم پیاری خوبصورت سی پریستان کی شہزادی، کون بات کر رہا ہے؟ پری نے حیرانی سے پوچھا۔ ہائے بے وفا لڑکی، مجھے بھول گئی تم کتنی بے مروت لڑکی ہو۔ انداز میں شکوہ تھا۔ ویٹ اے منٹ، آپ صنم بات کر رہی ہو نا؟ دماغ پر زور دے کر اس نے آواز پہچاننے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ شکر ہے لڑکی تم نے مجھے پہچان لیا، ورنہ میں نے بیڈ سے کود کر اپنی جان دے دینی تھی، اس نے شوخی سے جواب دیا۔ پری ہنس دی۔ صنم ایک بہت اچھی لڑکی تھی۔ اتنا سب کچھ کہنے کے باوجود وہ پری سے ناراض نہیں ہوئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے صنم کہ میں آپ کو بھول جاؤں؟ ہاں، بس کچھ مصروفیات کی بنا پر میں آپ سے رابطہ نہیں کر پائی۔ ہاں، شہزاد نے بتایا تھا کہ تمہارے پاپا کا انتقال ہو گیا ہے، اسی وجہ سے تم کافی ڈسٹرب تھی۔ بس مجھے بھی ٹائم نہیں ملا کہ میں تم سے بات کر سکوں۔ اور کیا بتایا آپ کو شہزاد نے؟ پری کو لگا شہزاد نے صنم کو ساری حقیقت بتا دی ہوگی، یہی کہ اس نے تمہیں گھر سے جانے کو کہا تھا اور تم اس بات کو لے کر ناراض ہو، اور وہ اب تم لوگوں کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا جہاں اس کی تلخ یادیں وابستہ ہیں، اس لیے وہ تمہیں یہاں سے لے جانا چاہتا ہے، ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہے، مگر تم مان نہیں رہی ہو۔ صنم نے تفصیل سے جواب دیا تو شہزاد نے صنم کو بھی اس حقیقت کا نہیں بتایا
کیا تھا؟ وہ شخص اتنا عظیم کیوں تھا؟ وہ اس نے پری کی حقیقت کسی کو نہیں بتائی، نہ دانیال صاحب کی۔ اس نے دانیال کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ پرانے زخم تازہ کر کے پری اور کلثوم بیگم کو اذیت نہیں دینا چاہتا تھا، خاندان والوں کی باتوں سے بچنا چاہتا تھا۔ وہ ان لوگوں کو پری ایک دم پرسکون ہو گئی تو آپ نے اپنے دوست کی وکالت کرنے کے لیے فون کیا ہے مجھے؟ اس نے ہنس کر اسے چڑھایا۔ یہی سمجھ لو۔ ہاں وہ اتنا اداس تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے سوچا پری کی کلاس لے لوں، اس نے شریر لہجے میں کہا۔ اچھا تو لے، میری کلاس نہ، پری نے بھی شرارت سے جواب دیا۔ پری جو کچھ ہوا، اچھا یا برا، ہو چکا۔ اب تم شاثر کو کیوں سزا دے رہی ہو؟ وہ تو بہت اکیلا ہے۔ اس نے تم سے اپنے دل کی بات کی اور تم نے اسے اگنور کیا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب، جبکہ تم تو شاثر کو پسند کرتی ہو؟ پھر یہ سب؟ صنم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ صنم میں آپ کی بات کو مانتی ہوں، شاثر بہت اکیلے ہیں، پر ہماری زندگی میں اتنا کچھ کھو گیا ہے کہ مجھے رشتوں پر یقین نہیں رہا۔ ایسے رشتے بے نقاب ہوئے ہیں میرے سامنے کہ شاثر کا اظہار اتنی جلدی ہضم نہیں ہو پا رہا۔ اب سوچ بھی نہیں سکتی کہ کتنا گھٹن وقت گزارا ہے میں تو یہ سوچ کر اپسیٹ ہو رہی ہوں کہ شاثر نے اتنے سال یہ اذیت کیسے جھیلی ہوگی۔ پری نے دکھ سے کہا۔ وہ اتنی تکلیف دہ لمحوں کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، کسی خواب کی طرح بھول جانا چاہتی تھی، مگر یہ سب اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ صنم جب تمہیں احساس ہے تو پلیز اسے لوٹنے سے بچا لو، یہ نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے۔ اب اور مت آزماؤ خود کو، نہ اس کی محبت کو۔ محبت میں اور تم نہیں ہوتا، محبت میں تو صرف ہم ہوتا ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، بس انا کی جنگ میں اپنا نقصان مت کرو۔ صنم مخلص دوست کی طرح اچھا مشورہ دیا۔ وہ ان دونوں کو خوش اور آباد دیکھنا چاہتی تھی۔ میں آج ہی شاثر کو فون کر کے واپس آنے کا کہوں گی۔ یہ ہوئی نا بات، وہ ایک اچھی خبر دینی تھی۔ میری منگنی ہو گئی ہے، شادی تمہارے اور شاثر کے آنے پر ہی کروں گی۔ اب یہ تم دونوں پر ہے کہ اور کتنا ناراض رہنا ہے اور میری شادی ڈیلے کرنی ہے۔ ہائے سچی صنم کب ہوئی؟ کون ہے وہ خوش نصیب؟ پری نے خوشی سے چلا کر پوچھا۔ آہستہ، لڑکی یہی کا رہنے والا ہے، ماں باپ اس کے پاکستانی ہیں۔ مجھ پر مکمل طور پر لٹو ہو چکا تھا تو میں نے سوچا اور بیچارے کو ترسانے کے بجائے شادی ہی کر لوں اس سے۔ اس نے شرارت سے کہا۔ چلیں انشاءاللہ میں اور شاثر ضرور آئیں گے۔ ادھر کی کچھ باتیں کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ وہ اپنے ہٹلر کو فون کر کے واپس بلانے کے بارے میں سوچا۔ جو بھی تھا، وہ شاثر سے محبت کرتی تھی اور محبت میں انا نہیں ہوتی۔ اس نے تو بچپن سے محبت پائی تھی، شاثر کے پاس تو ایسا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ اب جب ایک ایسا رشتہ اسے نصیب ہو ہی گیا تھا تو پری اسے اور آزمانا نہیں چاہتی تھی۔ شاثر کے خیال سے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مما کہاں ہیں آپ؟ پری چہکتی آواز سے مما کو پکار رہی تھی۔ اس کی آواز سے خوشی چھلک رہی تھی۔ میں کچن میں ہوں پری، ماما نے کچن سے ہی آواز دی۔ وہ بھاگ کر وہاں گئی، مما کے گلے میں بازو ڈال کر مما کے گال پر پیار کیا۔ مما نے پیار سے پری کو دیکھا۔ کیا بات ہے، آج میری بیٹی بہت خوش دکھائی دے رہی ہے۔ ماشاء اللہ سے مما نے اس کا ہاتھ اپنے گلے سے ہٹا کر مڑ کر پیار سے اس کے چہرے پر تھپکی دی۔ مما جلدی سے پیکنگ کریں، آپ اور میں ہمارے نئے گھر میں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، اس نے مسکرا کر مما کو دیکھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو پری؟ مما نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں مما، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ اب بہت رہ لی میں اپنے مائکے میں، اب مجھے اپنے اصلی گھر میں رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے، آپ کے اس نکچڑے داماد کے ساتھ، اس نے شرارت سے مسکرا کر کہا۔ بدتمیز لڑکی، شوہر کے لیے کوئی ایسا کہتا ہے؟ مما نے اسے پیار سے ڈانٹا۔ تو اور کیا، میں اب شاثر کو معصوم اور بھولا بھالا تو کہنے سے رہی، اس نے لاپرواہی سے کہہ کر سامنے پڑے باسکٹ سے سیب اٹھا کر کہا۔ انداز اب بھی مما کو تنگ کرنے والا تھا۔ خیر یہ بتاؤ، شاثر بیٹے سے بات کی تم نے؟ کب آ رہا ہے وہ؟ ابھی کہاں، ابھی تو وہ محض سر کرنا باقی ہے۔ آپ کے خڑوس ہٹلر نکچڑے داماد کو ابھی فون کر کے خوشخبری سنانی ہے کہ مجھے اس پر ترس آ گیا ہے۔ میں نے اپنا دل بڑا کر لیا ہے اس خڑوس انسان کے لیے، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ مما نے گھورا۔
بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہو، اب خبردار اگر میرے بیٹے کے خلاف کوئی بھی غلط بات کی تو۔ مما نے مڑ کر مصنوعی خفگی سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، اتنا تو بنتا ہے نا مما، پری نے مما کو آنکھ ماری۔ مما کی ہنسی نکل گئی۔ اچھا جاؤ شاہزر کو فون کرو اور اپنی پیکنگ بھی کرو تاکہ شاہزر کے آنے سے پہلے ہی وہاں چلے جائیں۔ مما میں وہاں جا کر انہیں فون کرنا چاہتی ہوں، وہ سن کر خوش ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ، کیا اچھا پلان بنایا ہے میری بیٹی نے، پھر تو ہمیں آج ہی جانا چاہیے، مما نے پیار سے اسے دیکھ کر کہا۔ پری سر ہلا کر چلی گئی۔ مما نے پیار سے اس کی پشت کو دیکھا اور دل سے شاہزر اور پری کے لیے دعا کی۔ آج پری اتنے دنوں بعد اتنی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ مما نے دل ہی دل میں کئی بار ماشاءاللہ کہا کہ ان کی بیٹی کی خوشیوں کو کسی کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ وہ لوگ شاہزر کے گھر آ گئے تھے۔ پری بہت خوش تھی۔ وہ گھر بہت خوبصورت تھا، چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ درمیان میں گھر کی عمارت تھی جو اپنے آبوتاب سے کھڑی تھی اور بنانے والے کی ذوق کو داد دینے پر مجبور کر رہی تھی۔ لان میں بڑا سا سوئمنگ پول بنا تھا۔ آگے بڑھ کر وہ اندر آئی۔ لاؤنج میں بہت ہی مہارت سے سجایا گیا اسٹائلش سے صوفے پڑے تھے، 7 کرسیاں تھیں۔ اس نے گھوم پھر کر سارا کمرہ دیکھا۔ ایک کمرہ لاکڈ تھا۔ اس نے ملازم سے چابی مانگی۔ میڈم، وہ تو صاحب کے پاس ہے، انہوں نے اس کمرے کو کھولنے سے سخت منع کیا ہے۔ یہ ان کا کمرہ ہے نا پری؟ پری کی بات سن کر مسکرا دی۔ اچھا تم جاؤ تو جناب میرے پیارے سے ہٹلر صاحب، اب آپ کا نہیں بلکہ ہمارا روم آپ کے آنے کے بعد ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ یہ بھی اچھا ہے، میں اس روم میں آپ کے ساتھ داخل ہونا چاہتی ہوں۔ اس نے ساتھ والے کمرے میں اپنا سارا سامان رکھوایا، پھر خود شاہزر کو فون ملنے لگ گئی۔ بیل جا رہی تھی پر پری کا دل دھک دھک کر رہا تھا، چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ ہیلو، شاہزر نے فون اٹھا دیا تھا۔ پری میں اب بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ السلام علیکم، میں پری بات کر رہی ہوں، اس نے روانی سے کہا۔ پری سے شاہزر صاحبہ، آپ کا نمبر میرے پاس نہ صرف سیف ہے بلکہ مجھے یاد بھی ہے۔ تعارف کی ضرورت تو نہیں پڑنی چاہیے آپ کو، آخر کو میری ابھی تک کی اکلوتی بیوی ہیں آپ، اس نے شوخی سے کہا۔ اب تک کی سے کیا مراد ہے آپ کا؟ ایک دم غصے میں آ کر بولی۔ اب تک کی سے مراد ہے کہ میں نے سوچ لیا ہے کوئی دوسری دیکھ لوں، پہلی تو میرے قابو میں آنے سے رہی۔ انداز میں شرارت تھی۔ جان نہ لے لوں اس دوسری کی بھی اور ساتھ آپ کی بھی؟ ہائے جان تمہاری ہی ہے میری جان، بس زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پری نے شرماتے ہوئے کہا۔ پری تم شرما رہی ہو کیا؟ شاہزر نے اسے چھیڑا۔ شرماتی ہے میری جوتی، ہائے میری جان اب ایسے تو نہ کہو، صاف تمہاری آواز سے پتہ چل رہا ہے تم شرما رہی ہو۔ ہائے کاش میں بھی اس وقت اپنی جان کے پاس ہوتا۔ یہ کیا جان لگا رکھا ہے آپ نے، شرم تو آتی نہیں ہے آپ کو؟ پری نے رعب سے کہا۔ دل اس کا دھک دھک کر رہا تھا، شکر تھا کہ اس وقت شاہزر اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ شرم سے اس کے گال لال ہو رہے تھے، خوشی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ ہاں چلو نہیں کہتا تمہیں جان میری جان، تم یہ بتاؤ آج میری یاد کیسے آ گئی میری جان کو؟ شاہزر کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اب اگر آپ نے مجھے ایک اور بار جان کہا نا تو میں نے فون بند کر دینا ہے، اس نے روہنسی ہو کر کہا۔ شاہزر اسے کنفیوز کر رہا تھا، جس کام کے لیے اس نے فون کیا تھا وہ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ تو اپنی جان کو جان نہ کہوں تو اپنے سامنے سے گزرتی اس حسین تشیزہ کو جان کہوں؟ واٹ کہا ہے آپ اس وقت؟ کون ہے آپ کے ساتھ؟ پری نے چلا کر پوچھا۔ ریلیکس پری، میں کہیں بھی ایسی ویسی جگہ پر نہیں ہوں، شاپنگ مال آیا ہوں۔ وہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ یار میں نے سوچا اگر کسی بھی وقت میری بیوی کا فون آ گیا اور اس نے مجھے واپس بلا لیا تو خالی ہاتھ تو واپس نہیں آ سکتا نا، شاہزر نے شرارت سے کہا۔ پری ایک دم ہنس دی۔ خوش فہمیاں تو دیکھیں جناب کی، میں کیوں کر آپ کو واپس آنے کو کہوں گی؟ اپنی مرضی سے گئے ہیں، اپنی مرضی سے واپس آئیں۔ پری بات کرتے ہوئے کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈوب رہا تھا۔ یہ منظر اسے ہمیشہ سے اداس کر لیتا تھا، اس وقت بھی ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکا۔
شاہزر آپ ابھی اسی وقت واپس آ جائیے پلیز، اس نے ڈر کر پیچھے ہٹ کر کہا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل ڈوب سا گیا۔ شاہزر نے شاپنگ مال سے نکلتے ہوئے فون کو دیکھا جسے اس نے جو کچھ سنا کچھ غلطی سن لیا۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے سنائی نہیں دیا۔ کچھ یاد آنے پر وہ سامان گاڑی میں رکھ کر واپس مڑا۔ پلیز شاہ تنگ مت کریں، واپس آ جائیے، اب میرا دل یہاں نہیں لگ رہا، اس وقت ہمارے گھر میں ہوں اور آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں، اور مزید انتظار مت کروائیں مجھے، پری نے بہت جلد دل سے کہا۔ وہ اس وقت شاہزر کو بہت ماں کر رہی تھی۔ ایسے تو میں نہیں آنے والا، مطلب یہ کہ جس طرح میرے جانے پر 10 شکرانے کے نوافل پڑے تھے نا، اب جب تک 100 نفل نہیں پڑھ لیتی میرے آنے کے لیے میں آنے والا نہیں ہوں۔ شاہزر اسے تنگ کرنے لگا۔ وہ سب میں نے غصے میں کہا تھا، میں تو آپ کے جانے بھی نہ دیتی، مگر اس وقت انا بیچ میں آ گئی تھی اور اب میں اور مزید انتظار نہیں کرنا چاہتی۔ بہت سہ لیا آپ نے، اب اور نہیں، پری نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ چلو پھر ابھی اسی وقت کرو مجھ سے پیار کا اظہار، ابھی کے ابھی اڑ کر آتا ہوں۔ شاہزر نے گفٹ پیک کروایا شاپنگ مال سے نکلا۔ شاہزر میں آپ سے سارے اظہار یہاں کر لوں گی نا؟ نہیں میری جان، ابھی تو پھر ابھی نہیں تو کبھی نہیں، شاہزر نے چھوٹے بچے کی طرح ضد کی۔ شاہ اب بھی تاخیر چلے یاد رکھتے ہیں شاہزر آپ۔ دوسری طرف زور سے کسی دھماکے کی آواز آئی۔ پری کی بات درمیان میں ہی رہ گئی تھی۔ شاہزر کی چیخ پری کے کانوں میں گونجی۔ دھماکے کی آواز بہت زور سے آئی تھی۔ پری کو اپنے آس پاس دھماکے ہوتے دکھائی دیے۔ شاہزر آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ شاہزر کچھ تو کہیے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے شاہزر۔ دوسری طرف رابطہ کٹ گیا تھا۔ پری زور سے چلائی مگر دوسری طرف اب کوئی بھی نہیں تھا۔ شاہزر وہ چلا رہی تھی۔ جب کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے موبائل وہیں پھینک کر باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ مما کہاں ہیں آپ؟ مما وہ بھاگ رہی تھی بنا چپل کے، اندھا دھند اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ مما نے کمرے سے نکل کر پری کی طرف دوڑ لگائی۔ پری کے پاؤں میں دوپٹہ اٹک گیا، وہ دھڑام سے منہ کے بل نیچے گری۔ مما نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ پری کے ماتھے سے خون آ رہا تھا۔ اس نے خود کو مما کی گرفت سے آزاد کرنا چاہا۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں شاہزر، مما شاہزر۔ وہ اٹھی پھر سے باہر کی طرف جانے لگی۔ مما نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر زبردستی اپنی طرف کھینچا۔ اس ناول کا روگ ہجردہ مکاؤ، سکھدہ کوئی ساتھ نہ آوے، چار وپا سے سن ہنرے، دکھ لاندے نے دل وچ تیڑے، کسے دا یار نہ وچھڑے۔ اس ناول کا نیکسٹ پارٹ آپ دیکھیں گے میری نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگے